अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे पेशावर प्रेस क्लब में कुछ कबाइल आए थे और वो गिले शिकवे कर रहे थे फ़ंड के अखराजात के हवाले से भी। यहाँ पर वसाइल और मसाइल पर भी बात कर रहे थे। मसाइल तो है फाटा के, क्या वो तो है ही। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में भी अमन अमान का हाल आपके सामने है। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो फाटा जरगे के नाम से जरगे हो रहे हैं उसमें कबायलियों को शामिल नहीं किए जाते हैं। जो असल नुमाइंदगी है कबायलियों की वो नहीं होते हैं। जो नान कबाइल है, जो नान एक्टर्स है उसको शामिल करते हैं और फाटा ग्रैंड जरगा का नाम दे रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारी तनकीद की। इस वक्त आज़म खान महसूद मेरे साथ मौजूद है, अवामी कबाइल अवामी पार्टी के फाउंडर में से हैं और फाटा जो कौमी जरगा है इसका मेंबर भी हैं। आज़म खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज का जो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें ये था कि कबायलियों को जो सरकारी सतह पर जरगे बुलाए जा रहे हैं, जो हो रहे हैं, उसमें कबाइल नहीं होते हैं। ये कब किस तरह हुआ है? और इस वक्त जो एक जरगा हुआ है यहाँ पेशावर में बलाइसार में, जो आर्मी चीफ आए थे तो वहाँ पर भी कबायली तो आए थे, कबायली तो थे। एक जरगा हमने ऐसा ही भी देखा है कि मौलाना फजल रहमान ने कबाइल ग्रैंड जरगा के नाम से एक जरगा तलब किया था जिसमें कोई कबाइल का कोई नाम और निशान नहीं था। तो आपका मकसद किन जरगों की तरफ है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलो कि जब से फाटा का इंज़िमाम हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, उस दिन से लेकर आज तक 80% कबाइल जगह जगह में एहतजाज भी कर रहे हैं। हुकूमती नुमाइंदों और फ़ौज के आला अफसरान के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रहे हैं। और कुछ सियासी पार्टियां भी शुरू दिन से लेकर पीडीएम की हुकूमत आने तक इसी कबाइल के साथ हर जरगे में, हर एहतजाज में शरीक भी हुआ करते थे और उनको कबाइल को एक तरह सा दिलासा भी दे रहे थे कि आखिर दम तक हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। और कबाइल के ऊपर मुसल्लत की गई गैर आइनी, गैर कानूनी मर्जर को हम लोग कबाइल के राय में तब्दील करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि जब से पीडीएम हुकूमत आई है, उस दिन से लेकर पीडीएम की हुकूमत के इख्तिताम तक कबाइल लिसीमा के मुख्तलिफ मशरान, कबाइल अवामी पार्टी, फाटा कौमी जरगा, आल कबाइल लोया जरगा, कबाइल तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, इन लोगों ने मुश्तरका या इनफरादी तौर पर बारहा बार मौलाना फजल रहमान से लेकर जितने भी सियासी पार्टी के नुमाइंदे जिन उनके बड़े हैं, उनके मशरान सरबराहान हैं, इनसे मुलाकातें की है और उनसे एक ही इस्तदा किया है कि जैसे पीडीएम हुकूमत से पहले कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में जितने भी सियासी पार्टियां हैं, इनकी मौजूदगी में बाकायदा रिटर्न की शक्ल में एक मुआहिदा हुआ था कबाइल के साथ इन पार्टियों का कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी और ऐवानों में भी आप लोगों का केस लड़ेंगे, हम आपकी नुमाइंदगी करेंगे। जब तक कबाइल की राय को मालूम नहीं किया जाता तब तक हम आपका साथ देंगे। लेकिन 16 महीने में किसी कबाइल की, किसी तहरीकी, किसी तंजीम की जो मर्जर मुखालिफ तंजीमें थी, उनका न किसी ने सुना है, न उसकी किसी बात पे अमल की है। जैसे ही पीडीएम की हुकूमत ख़त्म हो गई, पहले दिन मौलाना फजल रहमान, अचकज़ई और उसके साथ असफंदियार और दीगर सियासी पार्टियों के मशरान सरीना होटल में जमा हुए। उन लोगों ने किसी भी कबायली तहरीक के जो पिछले 4-5 सालों से इकट्ठे चल रहे थे, किसी मशर को नहीं बुलाया, किसी नुमाइंदे को नहीं बुलाया, बल्कि उनके अपने पार्टी के लोग थे, उनके अपने पार्टी के लोग थे। शाम को एक इलामिया भी जारी किया कि कबायली अवाम के लिए मर्जर के बदले इस्लाहात की मद में जो मुराद, जो वादे किए गए थे, उस पे काम शुरू किया जाए, उस पे काम शुरू किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि कबाइल ने मर्जर के खिलाफ
جو اپنی رائے اپنی شناخت واپس لانے، رسم رواج روایات کو بحال کرنے، قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کے مطابق کہ قبائل اس ملک کی 5ویں اکائی ہے، جب تک قبائل کی رائے معلوم نہیں کی جائے گی، قبائل کے اندر کسی طرح کا ان کے قانون میں یا ان کے رہن سہن میں یا ان کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ جب اعلامیہ جاری ہوا تو نام دیا تھا قبائل گرینڈ جرگے کا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جرگہ قبائلی عوام، قبائلی مشران کی اتفاقی رائے سے جرگہ منعقد ہوا ہے۔ ہم لوگ قبائلی عوام اس جرگے کو قبائلی جرگہ تسلیم نہیں کرتے، اور نہ اس میں قبائل تھے، وہ غیر قبائل سیاسی لوگ تھے جو الیکشن کے لیے ایک سیاسی سکورنگ تھا، کیونکہ اگر ان لوگوں کو مراد یاد آنے تھے، قبائل کے حقوق یاد آنے تھے، سالانہ 110 روپے 110 ارب روپے یاد آنے تھے، تو 16 مہینے میں یاد کیوں نہیں آئے؟ 16 مہینے میں یاد کیوں نہیں آئے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ سیاسی سکورنگ تھا۔ ہم حکومت سے بھی اور حکومتی اداروں سے بھی بار بار استدعا کرتے ہیں کہ قبائل کے وسائل، مسائل، قبائل کے حقوق پر قبائلی عوام، قبائلی سفید ریش مشران اپنے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہمارے فیصلے ہمارے قبائلی سیما میں جو کچھ بھی حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے اس پہ صلاح مشورہ اسفندیار کے ساتھ، اچکزئی کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، بہتر ہے کہ وہ قبائلی مشران کے ساتھ ہو، کیونکہ ہم لوگ وہاں کے سٹیک ہولڈر ہیں، یہ لوگ وہاں کے سٹیک ہولڈر نہیں ہے۔ ان لوگوں کو صرف ووٹ چاہیے قبائل کا۔ اب ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو انتخابات آ رہے ہیں، ایک بار پھر اپنی دکان بنانے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ بالکل سیاسی دکانداری تھی، اور قبائل اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور ابھی جو فاٹا سیکریٹریٹ کی منظوری ہو گئی کہ دوبارہ فاٹا سیکریٹریٹ بنے گا، اس حوالے سے آپ کیا میں نے پریس کانفرنس میں بھی چیف آف آرمی اسٹاف حافظ عاصم منیر صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ ہم قبائل اس کے مشکور بھی ہیں، ہم خوش بھی ہیں کہ قبائل کی دیرینہ خواہش کے مطابق فاٹا سیکریٹریٹ کو بحال کیا گیا، اور ہم لوگ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے آرمی چیف سے مزید توقعات رکھتے ہیں کہ آئین اور قانون کے دائرے میں قبائل جو بھی مطالبہ کرے گا انشاءاللہ وہ آئینی ہوگا، وہ قانونی ہوگا، وہ دستور کے مطابق ہوگا، وہ رواج کے مطابق ہوگا۔ اگر ہم لوگ آئین قانون کے مطابق، ہم لوگ دستور کے مطابق اپنا حق مانگتے ہیں، اگر ہم آئین و قانون کے مطابق پاکستان کے ساتھ، کیونکہ ہمارا تو الحاق ہوا ہے 1948 میں، پاکستان کے ساتھ ہم انہی وعدوں پہ، جو وعدے قائد اعظم محمد علی جناح نے لیے تھے، اگر ہم اس پہ راضی ہیں، اس پہ رہنا چاہتے ہیں، تو ہم حکومت اور حکومتی اداروں سے بھی استدعا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو تو آئین کے دائرے میں ہو۔ اچھا، فاٹا سیکریٹریٹ جب جس کا وجود کبھی تھا مرد سے قبل، اس وقت جو اقدامات کیے ہیں، آپ اس قبائل اس سے بھی خوش نہیں ہیں، آج بھی خوش نہیں تھے، اور اب دوبارہ اگر فاٹا سیکریٹریٹ بن رہا ہے تو کچھ نئے چینجز لے کر آئیں گے، کیا کریں گے؟ یا وہی صاحب کا جو فاٹا تھا، جہاں کرپشن کا بازار، جہاں پر جو دکانیں بنی تھی، دفاتر نہیں دکانیں تھی، جو کرپشن تھا، ہر چیز میں پیسے، ہر چیز میں کمیشن، ہر چیز میں اقربا پروری ہوا کرتی تھی، تو آج جو سیکریٹریٹ بن رہا ہے یہ کچھ مختلف ہوگا؟ میرے خیال میں فاٹا کی تاریخ میں جو کرپشن یہ پچھلے 5 سالہ دور اقتدار میں ہوا ہے، یہ 75 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ 5 سالہ اقتدار میں مطلب پی ڈی ایم میں بھی اور پی ٹی آئی میں بھی؟ دونوں میں، کیونکہ ترقیاتی جتنے بھی ہمارے فنڈ آئے ہیں، ہمارے ہر ایم این اے اور ایم پی اے نے سر عام کل عام 20 سے لے کر 25% کمیشن پر فروخت کیے ہیں، 20 سے لے کر 25% کمیشن پہ فروخت کیے، یہاں تک کہ اسی وقت ہمارے ساؤتھ وزیرستان کے ایک ایم این اے مولانا جمال الدین صاحب کو آخر وقت میں میرے خیال میں بہت سارے ایم این ایز کو گفٹ پیکیج مل رہا تھا حکومت کی طرف سے،
اس میں اس کو 3 ارب 88 کروڑ रुपए ملے ہیں. یہ 3 ارب 88 کروڑ रुपए میں ہمارے ساؤتھ وزیرستان کے اپر ساؤتھ وزیرستان کے جتنے بھی ٹھیکیداران نظر آتے ہیں اور جتنے بھی وہاں کی صحافی برادری ہے سب کو پتا ہے کہ یہ اسی فنڈ میں 25% سے بھی اوپر 40% تک گیا ہے. 40% کمیشن لے کر ترقیاتی منصوبے ترقیاتی پروجیکٹ عوام کو دیے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ پروجیکٹ گراؤنڈ پہ آئے ہیں تو جو اس کا تخمینہ لگایا گیا تھا، جیسے کسی جگہ میں ایک پروجیکٹ کے 100 کروڑ روپے لگائے گئے، 1 ارب لگایا گیا ہے، تو اس کا ان لوگوں نے بجائے بلوں کے، کیونکہ اکثر ٹھیکیدار بلو جاتے ہیں، 80 کروڑ کا ٹیکہ 70 کروڑ میں لے لیتے ہیں، 70 کروڑ کا ٹیکہ 65 کروڑ میں لے لیتے ہیں. اس دفعہ اگر کوئی 70 کروڑ کا ٹیکہ ہے تو وہ بجائے بلو کے 75 کروڑ میں گیا، اگر کوئی 75 کروڑ کا ہے تو 85 کروڑ میں گیا ہے. اور جو اوپر کا پیسہ تھا، جو تخمینہ لگایا گیا تھا، اس سے اوپر کا جو پیسہ ہے وہ ریلیز بھی ہو چکا ہے اور وہ پیسہ ان ٹھیکیداروں کو بھی نہیں ملا ہے. تو میرے خیال میں جو کرپشن اس 5 سال میں پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم دونوں نے مل کر فاٹا میں کیا ہے، تاریخ میں کبھی بھی اتنا بڑا کرپشن فاٹا میں نہیں ہوا ہے. اللہ کرے کہ اس دفعہ جو سیکریٹریٹ بن رہا ہے وہ مختلف ہو. حالانکہ جو ہمارا ایک تجربہ ہے، کئی سالوں سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں تمام چیزوں کو. جو کرپشن آج ہوا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل میں بھی ایگری کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی کرپشن ہوا کرتا تھا. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو فاٹا سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں اس میں بھی کوئی خاص چینجز نہیں ہوں گے. یہ بتائیے کہ آج کل ہمارے ایک جو قبائلی علاقوں سے یا پشتونوں سے ایک تنظیم ہے، کل انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے منظور پشتین نے فوج کے خلاف، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ منظور پشتین کا جو تحریک پشتون تحفظ موومنٹ، یہ نام بھی میں نے رکھا ہے پشتون تحفظ موومنٹ. یہ MTA مسعود تحفظ موومنٹ ہوا کرتا تھا. نقیب اللہ شہید کی شہادت کے بعد ایک دھرنا کراچی میں ہوا، دوسرا دھرنا اسلام آباد میں ہو رہا تھا. تو منظور پشتین اپنے ان چند 22-23 ساتھیوں سمیت جو مسعود تحفظ موومنٹ کے نام سے ایک تنظیم بنی ہوئی مجھے تھی، پتہ ہے اس کا. وہ میرے گھر آئے. میرے گھر سے ہم لوگ اکٹھا اسلام آباد گئے. اسلام آباد میں جہاں ہم لوگوں نے حالات کو دیکھا تو یہ مشورہ ہم لوگوں نے دیا کہ بجائے مسعود تحفظ موومنٹ کے ہم اس کو چینج کرتے ہیں، پشتون تحفظ موومنٹ رکھتے ہیں. اس پہ منظور راضی بھی ہوا. اور اس کے بعد میں تقریباً 1 سال تک پشتون تحفظ موومنٹ کا حصہ تھا. ان کے ساتھ ہر جگہ جاتا تھا، باجاوڑ، کورم، محمد وزیرستان، یہاں پشاور میں، اسلام آباد میں، جہاں پہ دھرنے ہوتے تھے، جہاں پہ جرگے ہوتے تھے، ہم لوگ جاتے تھے. لیکن جب سے ان کے بیانیے میں تبدیلی آ گئی، بجائے اس کے کہ یہ پشتون تحفظ موومنٹ ہم لوگوں نے فاٹا کے لیے بنایا تھا، افیکٹڈ فاٹا تھا، مسنگ پرسن فاٹا میں تھے، گھر فاٹا کے لوگوں کے گرائے گئے تھے، ڈپلیس فاٹا کے لوگ تھے، ڈرون فاٹا پہ ہو رہا تھا. تو ہم لوگ نے یہ تحریک بنائی بھی اس لیے تھی کہ قبائلی عوام کے حقوق کا، قبائلی عوام کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. اور قبائلی عوام کے ساتھ جو پچھلے ادوار میں جو کچھ ہوا ہے، 5 مطالبات، ٹھیک ہے، 5 مطالبات، لیکن جب ان مطالبات کو چھوڑ کر منظور پشتین لاروبر کے نعرے میں اور کچھ NGO کے لوگوں کو ساتھ لے کر، کچھ NGO مافیا اسلام آباد میں ایک پروٹیسٹ بھی ہوا تھا، ان کا ایک بہت بڑا جلسہ بھی ہوا تھا، تو اس میں خواتین شامل تھی اور وہ لوگ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا رہے تھے، تو اس میں بھی علی وزیر لوگ موجود تھے. اس کے بعد ہم لوگوں نے باقاعدہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کر کے کہ ان نعروں کو چھوڑ دیں. ہم تو فاٹا کے عوام کے اپنے 5 مطالبات پر آ جائیں. اگر اپنے 5 مطالبات جو ہمارے 5 مطالبات ہوتے ہیں ہمارے، ہاں، اس پہ اگر آ جائے تو اس نے کہا کہ فی الحال ہماری مجبوری ہے. اس مجبوری کے بعد پھر ہم لوگ بھی الگ ہو گئی. اور میرے خیال میں اب وہ 22 لڑکے جو اس کے ساتھ MTM کا حصہ ہوا کرتے تھے، اس میں صرف 1 لڑکا اس کے ساتھ باقی ہے. باقی وہ 21 لڑکے بھی نہیں ہیں
کیونکہ وہ بھی کچھ ایسی نعروں کی وجہ سے الگ ہیں. باقی وہ جو مطالبات کر رہے ہیں، جو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمیں امن دو، امن اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ہمیں حقوق دو، ہم اس پہ بالکل ایگری ہیں. لیکن ساتھ میں جو وہ نعرہ لگاتے ہیں، جو وہ اسٹیٹ کو ایک طرح سے چیلنج کرتے ہیں، تو ہم لوگ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم لوگ سیاست کرتے ہیں. ہم اپنے ملک کو کبھی بھی چیلنج نہیں کرتے، ہم اپنے ملک سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں. جب اتنا سب کچھ ہم لوگوں نے برداشت کیا، اب الحمدللہ وہ دور بھی نہیں ہے جو 2007 2008 2014 12 میں ہوا کرتا تھا. ابھی حالات کافی بہتر ہے. تو ہم ایک دفعہ پھر کیوں ایسے حالات پیدا کریں کہ ہم اپنے اسٹیٹ کے ساتھ پنگا لیں، اپنے اداروں کے ساتھ پنگا لیں. ہم مطالبات کرتے ہیں، ہم استدعا کرتے ہیں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. اوکے، شکریہ. آخری سوال، اس وقت اگر ہم دیکھیں وسائل کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں، وسائل کی بات تو نہیں چھوڑ رہے ہیں، مسائل کے ساتھ وسائل بھی ہے. تو وسائل کا جو ایگریمنٹ ہے شمالی وزیرستان میں، اگر ہم دیکھیں یا جنوبی وزیرستان کا مجھے نہیں پتہ، لیکن شمالی وزیرستان میں بہت زیادہ وسائل وہاں پر بھی ہیں. وہاں پر 54 سال کے لیے ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور اس میں تقسیم کیا ہے کہ 17% جو شمالی وزیرستان کے آئی ڈی پیز ہیں، جو اے ڈی پی ہے، اینول ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہوتے ہیں، پروگرام جو ہوتا ہے، اور 17% ان لوگوں کی جس کی وہ پہاڑ زمین ملکیت ہو اس کو دے رہے ہیں. تو وہ مسئلہ تو ختم نہیں ہے میرے خیال میں وسائل کا، یا اور بھی ہے؟ نہیں ہے. یہ تو جیسے ابھی 54 سال کے لیے ایگریمنٹ تو ہو چکا ہے، ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے بہت ساری جگہوں میں ہو چکا ہے. لیکن ہم لوگ یہ نہیں کہتے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وسائل پہ، ہمارے معدنیات پہ کام کیا جائے. صرف یہ نہیں ہے کہ ایک تانبا قیمتی ہے تو وہ تانبے پہ کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے 2 سال 3 سال بعد جب اس کی کوانٹیٹی کم ہو جائے تو ہو سکتا ہے چھوڑ دیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آل اوور ہمارے پاس جو وسائل ہے اس پہ کام کیا جائے، اور آئین قانون کے مطابق جو وہاں کے عوام کا، وہاں کے جو اسٹیٹ ہولڈر ہیں، ان کا جو حق ہے وہ عوام کو دے، اور حکومت کا جو حق بنتے ہیں ہم اس پہ حکومت سے انکاری نہیں ہے. سر یہ فیصلہ ہو چکا ہے، 54 سال کے لیے ایگریمنٹ ہو چکا ہے نا. تو صرف شمالی وزیرستان میں ہو چکا، وہاں پہ کام شروع ہے. بہت سارے علاقے ایسے ہیں، جنوبی وزیرستان میں نہیں ہوا ہے. جنوبی وزیرستان میں ابھی تک کسی ایسے خاص جگہ پہ کام شروع نہیں ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھار میڈیا کی توسط سے جب ہم سنتے ہیں، جیسے حامد میر کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 600 ارب ڈالر بتا رہے ہیں، کہ کیا بتا رہے ہیں کہ اس کا تانبا چائنا پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس چیز کو ہم دیکھیں اور اس حساب سے ہم لوگ یہ سوچیں کہ 40% یا 34% تو ہمیں ملنا تھا، تو اس حساب سے تو ہمیں 2% بھی نہیں ملا ہے. 2% بھی عوام کو نہیں ملا ہے، اس حساب سے 2% بھی نہیں ملا ہے. اس کے علاوہ ہماری حکومت سے گلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں پرسنٹیج کم دے رہے ہیں، زیادہ دے رہے ہیں، اس پہ تو ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں. ہمارا جو گلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے فاٹا میں جتنے بھی وسائل ہیں، حکومت اس پہ کام شروع کرے، ہمارے لیے منرل پروسیسنگ یونٹس قائم کرے. اگر ہم لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں سے ہم لوگ مزدوری کر کے آتے ہیں، فاٹا کے لوگ، تو ہمارے اپنے علاقے میں اگر سب کچھ ہیں تو ہم لوگ پھر اپنے علاقے میں وہاں پیسہ کیوں نہیں کماتے، ہم اپنا روزگار وہاں کیوں نہیں کرتے. اور ہم اپنے ملک کے لیے بھی ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں یا وہ IMF کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے قرضے لیتے ہیں، اور ہمارے فاٹا میں 2 فٹ کے نیچے سب کچھ پڑا ہوا ہے، تو اس پہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس پہ سود بھی نہیں لگے گا، وہ کوئی واپسی کا ڈیمانڈ بھی نہیں کرے گا. وہاں سے انکم آئے گی، انکم آنے کے بعد قبائل اپنے حق کا ڈیمانڈ کرے گا، باقی تو اسٹیٹ کا حصہ ہے. ہم اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. آپ کا مقصد یہ ہے کہ صرف تانبا نہیں ہے، صرف تانبا نہیں ہے، بہت چیزیں ہیں، خزانے اور بھی. میرے خیال میں صرف ساؤتھ وزیرستان میں 26 قسم کے معدنیات پائے جاتے ہیں، صرف ساؤتھ وزیرستان میں. اور ایک سروے کے مطابق جب لوگ ڈپلیس تھے، علاقہ کلیئر نہیں تھا، وہاں پہ صرف طالبان اور آرمی ان کے درمیان جنگ تھا، اس وقت کچھ منرل کے لوگ گئے تھے اور حامد میر کے ساتھ، ان لوگوں نے بھی حامد میر کے ساتھ آن کیمرہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ساؤتھ وزیرستان میں اتنے معدنیات پڑے ہیں کہ وہ پورے پاکستان کو 200 سال تک
चलाने की सलाहियत रखते हैं। अगर 200 साल तक पूरे पाकिस्तान को चलाने के लिए सिर्फ सौत वज़ीरिस्तान के मादनियात काफ़ी हैं, तो फाटा तो 7 अजला हैं, 7 अजला, अभी तो 8 बन गए, 7 अजला हैं, तो मेरे ख्याल में फिर 1400 साल के लिए काफ़ी हैं। अगर 1400 साल पाकिस्तान को चलाने के लिए हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, तो फिर हम कर्ज़े क्यों लेते हैं? फिर हम अपने लोगों को नाजायज़ तरीके से यूरोप ममालिक में क्यों बेचते हैं? वहाँ से उनकी लाशें आती है, कुछ जवानों को मछलियाँ कहा जाती है, उनको वहाँ भेजने की ज़रूरत क्या है? हाँ, ज़रूरत मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त जो फाटा के वसाइल हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि यकीनन पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के जैसा 2-3 स्टेट और भी चला सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के ये जो कबायली लोग हैं ये चीख पुकार कर रहे हैं, इस तरह हमारे पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि अगर ये वसाइल सिर्फ वज़ीरिस्तानियों के नहीं है, ये पाकिस्तान के नहीं है, ये पाकिस्तानियों की है। अगर हम देखें तो मेरे ख़्याल में अभी तक तो बहुत सारे पैसे पे भी हो चुके हैं, लेकिन जैसा कि वज़ीरिस्तानी अभी तक हैरान परेशान है कि हो क्या रहा है। इस तरह भी एफबीआर में अगर हम देखें तो एफबीआर में भी इन पैसों का कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं है कि वहाँ पर कितने जमा हो चुके हैं। यकीनन अगर सही तरीके से इस फाटा के वसाइल को इस्तेमाल किया गया, सही तरीके से इनको निकाल दिया गया और अगर प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह अगर लगाए गए, तो मेरे ख़्याल में इमरान खान ने तो नारा लगाया था या उन्होंने कहा था कि बाहर से पाकिस्तानियों को वापस आने के लिए हम कुछ प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि ये वही प्रोजेक्ट हो सकते हैं कि अगर जो फाटा में जो हमारी रिसोर्सेज है वो अगर सही तरीके से इनको निकाला जाए और इनको प्रोसेस किया गया तो यहाँ पर मज़दूर कम पड़ सकते हैं। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि वो लोग भी परेशान हैं जिसके वसाइल हैं, जिसकी ज़मीन पर वसाइल हैं, वो लोग भी परेशान हैं जहाँ से निकाल रहे हैं, इनका जो हक बनता है उनको नहीं मिल रहा है। इस तरह आप लोग भी, पाकिस्तानी जितने भी हैं, अगर एफबीआर में हमारे ये पैसे जमा हो गए सही तरीके से तो मेरे ख्याल में आज भी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह के कबाइल चीखो पुकार कर रहे हैं और इनको तकलीफ़ है, इस तरह आप लोगों को भी तकलीफ़ है, मुझे भी तकलीफ़ है, क्योंकि हमारे जो कौमी ख़जाना है वहाँ तक कुछ नहीं पहुँच रहे हैं। एक और व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।